नाजरीन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये आप भाइयों की तरफ से एक प्यार और मोहब्बत होती है। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों ने ढेर सारा प्यार दिया होगा। तो चलते हैं आगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सुल्तान महमूद गज़नवी हिंदुस्तान पर कई कामयाब हमले कर चुका था, लेकिन एक शहर में आकर फतह बार बार उससे रूठ चुकी थी। नाकामी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। नाकामी के बाद उसने उम्मीद भरी नज़रों से दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया, सहारे ढूंढना शुरू कर दिए। मुश्किल के इस घड़ी में उससे एक साहिबे करामत दरवेश का पता चला, जिसकी दुआएं बारगाहे इलाही में कबूल होती थी। महमूद गज़नवी वहां जाना तौहीन समझ रहा था, इसीलिए पहले उसने सोचा दरवेश की विलायत को आजमाया जाए। अगर वो इस आजमाइश की कसौटी पर पूरा उतर आए तो फिर उससे मदद मांगी जाए। अब सुल्तान ने अपने खास गुलाम अयाज को बुलाया और कहा कि मैं एक साहिब करामत बुजुर्ग से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसकी मुलाकात से पहले उसकी रूहानी करामात और मकाम का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। इसके लिए तमाम इंतजामात तुम करोगे। ये तमाम इंतजामात खुफिया तौर पर होंगे। खुद्दाम और कनीज़ों को साथ लिया जाएगा। हम उसकी दरगाह से कुछ दूर क़याम फरमाएंगे। अयाज ने सुल्तान के हुक्म की तामील शुरू कर दी। अब सुल्तान खुद्दाम, कनीज़ों और अयाज के साथ दरवेश की तरफ रवाना हुए और करीब जाकर खेमे लगा दिए। खेमे लग गए तो सुल्तान ने दरवेश की तरफ अपने चंद गुलाम भेजे और उन्हें ये पैगाम भिजवाया, खुदा का फरमान है कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूलों की इताअत करो, उसके बाद हाकिम वक्त की इताअत करो। मेरा सलाम देना और कहना, सुल्तान महमूद गज़नवी ने आपको याद किया है। दरवेश ने जब सुल्तान का पैगाम सुना तो अताए बेनियाजी से फरमाया, मुझे सुल्तान के आने की इतला अल्लाह ने पहले ही दे दी है। दूसरी बात उसके पैगाम की है तो मैं अल्लाह की इताअत में इस कदर गुम होता हूँ कि मुझे किसी और की इताअत का होश ही नहीं रहता। इन हालात में अमीर की इताअत का परवाह भी नहीं है, इसीलिए बादशाह को ज़रूरत है तो वो खुद यहाँ तशरीफ लाए। सुल्तान महमूद ने जब ये पैगाम सुना तो वरवला पुकार उठा, ये वाकई कोई साहिब करामत बुजुर्ग है। गुलाम अयाज ने अदब से कहा, शहंशाह हुजूर, मैं तो पहले ही फिक्रमंद था कि ये बुजुर्ग कहीं आपके पास आने से इनकार न कर दे। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये अल्लाह के हकीकी और बेनियाज बुजुर्ग है। अयाज की बात सुनकर सुल्तान महमूद ने फैसला किया कि दरवेश वक़्त की बारगाह में बनफ़्से नफीस जाया जाए। अब सुल्तान ने अयाज को हुक्म दिया कि अब मेरी जगह वो शाही लिबास पहन ले, और खुद अयाज का गुलामाना लिबास महमूद ने पहन लिया और सेहतमंद कनीज़ों को मर्दाना लिबास पहनाया और सबको हुक्म दिया कि वो अपनी ज़बान बंद रखे, और अयाज को ताकीद की कि वो फ़कीर के दरबार में बतौर बादशाह पेश होगा और महमूद बतौर गुलाम पेश होगा। सुल्तान महमूद अभी भी बुजुर्ग की विलायत आजमाने के चक्कर में था। अब जब अयाज और महमूद दरवेश के दरबार में पहुंचे तो अयाज ने बादशाहों की तरह सलाम किया। अब दरवेश ने अयाज के सलाम का जवाब तो दिया, लेकिन असल तवज्जो महमूद को दी और अयाज को तवज्जो न दी। ज्यादा गुफ्तगू महमूद से की। आखिर महमूद ने कहा, हजरत, आप हमारे बादशाह पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? तो दरवेश ने धीमे लहजे में फरमाया, मैं तेरे बादशाह से नहीं तुझसे बात करना चाहता हूँ। महमूद ने हैरत से पूछा, हजरत वो क्यों? दरवेश ने हैरत भरे नजरों और तबस्सुम भरे लहजे में कहा, इसलिए कि तुम्हारा बादशाह चंद लम्हों का है और उससे मुझे कुछ दरियाफ्त भी नहीं करना, लिहाजा मैं इससे क्या बात करूं? महमूद हैरत से बोला, हुजूर, मैं आपकी बात समझा नहीं। तो दरवेश के लहजे में हल्का सा जलाल आ गया और कहा, करीब का जाल तुम बुन सकते हो, मगर मेरी आसान बात नहीं समझ सकते। तुमने मेरा इम्तिहान लेने के लिए अपने गुलाम को शाही लिबास पहनाकर बादशाह बनाया हुआ है, ताकि तुम मुझे उस अपने सामने शर्मिंदा कर सको, लेकिन ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है।
ایسے ہزاروں شاطرانہ جال بن لے، میرا اللہ مجھے سرخروئی کرے گا۔ سلطان حیرت میں آ کر معذرت کے ساتھ کہنے لگا، میں نے جال ضرور مچایا، مگر آپ جیسا شوباز میرے جال میں نہیں پھنس سکا۔ پھر درویش نے کہا، ان غیر محرم عورتوں کو باہر نکال دو تاکہ تمہارے ساتھ کوئی بات کی جا سکے۔ محمود نے شرمندہ ہو کر کنیزوں کو باہر بھیجا تو درویش نے دعا دی اور کہا کہ خدا تمہاری عاقبت سنوار دے۔ محمود نے آپ کی خدمت میں اشرفیاں پیش کی تو درویش نے کہا، پہلے تو تم میری یہ خشک روٹی کھاؤ۔ بادشاہ نے روٹی منہ میں ڈالی مگر لاکھ کوششوں کے باوجود اسے نگل نہ سکا۔ محمود نے کہا، حضرت یہ روٹی مجھ سے نہیں کھائی جا رہی۔ اب درویش نے فرمایا کہ جس طرح تم میری خشک روٹی نہیں کھا سکتے، اسی طرح تمہاری اشرفیاں میری حلق میں پھنس جائے گی، لہٰذا اپنی اشرفیاں واپس لے جاؤ۔ بادشاہ نے کئی منتیں کی، درویش نے انکار کیا۔ پھر بادشاہ نے دعا کی درخواست کی کہ دعا کرے کہ خدا مجھے سومنات کا قلعہ فتح کرنا نصیب فرمائے۔ درویش نے دعا کی اور کہنے لگے، اب جب تم حملے کے غرض سے ہندوستان جاؤ تو نماز کے بعد میرا یہ پیراہن ہاتھ میں پکڑ کر اللہ سے دعا کرنا، اللہ تمہیں فتح نصیب کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ محمود غزنوی ہندوستان گیا اور درویش کے پیراہن کے بدولت فتح یاب ہو کر لوٹا، اور لوٹ کر درویش کے دربار میں حاضر ہوا اور درویش کا شکریہ ادا کیا اور بہت سارے تحائف اور اشرفیاں پیش کی اور کہنے لگے، اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو بجا لانا، میں خوشی محسوس کروں گا۔ سلطان محمود نے درویش کے خانقاہ کی بہت زیادہ تعریف کی تو بے نیاز فقیر نے فرمایا، محمود تم اتنی وسیع اور اس سلطنت کے اکلوتے وارث ہو، دنیا بھر کی نعمتیں تمہارے پاس ہے، اس کے باوجود تمہاری ہوس کم نہیں ہو رہی، اور اتنی دولت اور شہرت ہونے کے باوجود تم اس فقیر کی جھوپڑی پر نظر رکھتے ہو۔ سلطان محمود شرمندہ ہوا اور رخصت ہونے لگا تو درویش اس کے احترام میں کھڑا ہوا۔ محمود بولا، حضرت جب میں پہلے حاضر ہوا تب آپ نے بالکل بھی عزت نہیں دی، اب کیا وجہ ہے؟ فقیر نے فرمایا، پہلے تمہارے ساتھ شاہی غرور اور جلال تھا اور تم میرا امتحان لینے آئے تھے، اور جبکہ اس بار تمہارا ظاہر و باطن عاجزی انکساری سے بھرا ہوا ہے، اسی لیے اب تمہاری تعظیم لازم ہو گئی ہے۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی جس درویش کے در پر دامن مراد پھیلا کر حاضر ہوا، وہ اپنے وقت کے مشہور و معروف حضرت صاحب ولایت کرامت بزرگ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو روحانی فیض کے لیے حضرت بایزید بستانی کے مزار پر سالوں سال حاضر ہوتے رہے۔ ان سے آپ کا خصوصی تعلق تھا۔ محمود غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا، وہ پرہمت اور باعزم بادشاہ رہے۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہر دفعہ کامیاب لوٹا۔ اس نے سومنات کا ناقابل تسخیر مندر توڑا۔ اس پر ہندوؤں کا یقین تھا کہ یہ دیوتاؤں کی رہائش ہے اور کوئی بھی انسان اس کو تسخیر نہیں کر سکتا، اس لیے محمود غزنوی کو بت شکن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے سومنات کا مندر گرا کر سارے بت توڑ دیے تھے۔ ایاز اس کا ایک غلام تھا جو کہ اپنی ذہانت قابلیت کی وجہ سے وزیر کا خاص بندہ تھا۔ محمود اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور پسند کرتا تھا۔ محمود غزنوی کے باقی وزیر اور امراء ایاز سے جالس رہتے تھے اور ہمیشہ اس کی برائیاں اور خامیاں ڈھونڈنے میں لگے رہتے تھے، لیکن ایاز نے ہر وقت اس عزت اور اعتماد کا اہلیت ثابت کیا تھا جو بادشاہ نے اسے دی تھی۔ ایک دفعہ محمود کے وزراء نے ایاز کی غیر موجودگی میں یہ شکایت کی کہ ایاز ایک غلام ہے اور باقی وزراء بڑے خاندانوں اور بڑے نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غلام کی اتنی قدردانی اور اس کو اتنی عزت دینے سے اپنی حد تک محسوس ہوتی ہے۔ ایک غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو اتنا بڑا مقام دیا جائے۔ محمود غزنوی نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اگلے دن محمود نے ایک بہت قیمتی ہیرا اپنے شاہی محل میں منگوایا اور ساتھ ایک ہتھوڑا بھی منگوایا۔ محمود نے اپنے ایک عالی وزیر نسب کو بلایا اور کہا،
میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ وزیر نے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی کوشش میں کہا، بادشاہ سلامت، یہ قیمتی ہیرا ہے، یہ نسب کی امانت ہے، اس کے ٹوٹنے سے نقصان ہوگا، اسی لیے بادشاہ سلامت اپنے فیصلے میں نظر ثانی فرما دے۔ محمود غزنوی نے کہا، ٹھیک ہے۔ محمود نے ایک اور وزیر کو بلوا کر اس کو یہی حکم دیا۔ اس نے بھی اس قسم کی وجہ بیان کی اور خود کو بادشاہ اور قوم کے نقصان سے بچانے کے لیے عقل مند ثابت کیا۔ محمود نے ایک ایک کر کے تمام وزراء کو بلایا اور وہی حکم دہرایا، لیکن کسی نے بھی وہ ہیرا نہیں توڑا، انکار بھی نہیں کیا، لیکن کوئی نہ کوئی عقلی دلیل دی اور معذرت کرتے رہے۔ محمود غزنوی ان سے بہت خوش ہوا کہ بادشاہ اور قوم کے نقصان سے بچایا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ایاز کو بلا کر وہی حکم دیا۔ ایاز نے فوراً ہتھوڑا پکڑا اور ہیرے کو توڑ ڈالا۔ پورے دربار میں دہائی مچنے لگی کہ ایک غلام اور چھوٹی سوچ کے انسان نے اپنی کم عقلی سے اتنا بڑا نقصان کیا، اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ محمود غزنوی بہت برہم ہوا اور اس نے ایاز سے ہیرا توڑنے کی وجہ پوچھی۔ ایاز نے بہت تاریخی جواب دیا اور پورے دربار کا منہ بند کر دیا۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، میں اس ہیرے کو آپ کے حکم پر ترجیح نہیں دینا چاہتا۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی کا ایک قصہ یوں ہے کہ سن 1006 میں سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ ہرلک خان شاہجین کے فوجیوں سے ہوا۔ ہرلک خان کے فوجیوں کو بھاری شکست ہوئی۔ موسم ایک دم سخت سردی کا تھا۔ برفیلی علاقوں میں سلطان کی فوج کی حالت بہت خراب تھی، لیکن انہوں نے سختی اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اعلان کیا کہ ہرلک خان کی فوج کا پیچھا کیا جائے۔ امیروں نے سلطان محمود غزنوی کو مشورہ دیا کہ سردی کی وجہ سے فوج کی حالت بہت خراب ہے، لیکن سلطان محمود غزنوی نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا اور کہنے لگے کہ دشمن کی فوج کا تعاقب ضروری ہے، اسی لیے فوج کو چاروں ناچار ہونا پڑا۔ روانگی کی تیسری رات جب جنگل میں پڑاؤ کیا گیا، سخت برف پڑی اور اس قدر ٹھنڈ ہوئی کہ فوجیوں کے ہاتھ پیر اکڑ گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خیمہ لگایا۔ سردی کے اثر کو کم کرنے کے لیے بہت سی لکڑیاں جلائی گئی اور پھر کچھ دن بعد محمود غزنوی نے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ ناظرین، محمود غزنوی جب جنگ کے لیے روانہ ہوتا تو جنگ میں خیمہ لگنے کے بعد وہ جنگ سے پہلے والی رات عبادت کیا کرتا تھا اور اللہ سے کامیابی کی دعا کرتا تھا۔ اس کو سخت ٹھنڈ میں گرم پانی نہیں ملا تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے۔ ایک بار غلام نے پوچھا، حضور صبح جنگ ہونی ہے، آج رات تم آرام کر لے۔ محمود غزنوی نے کہا، میرا کام آج رات کا ہی تو ہے، باقی کل کا کام تو اللہ کا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ ان راجاؤں اور شہنشاہوں کے ساتھ جنگ لڑی جنہوں نے مخلوق خدا کے لیے زمین تنگ کر دی تھی۔ وہ حافظ قرآن تھے، انہوں نے علم دین کے ساتھ محبت اور بہت دلی لگاؤ تھی۔ فارسی شاعری کو فروغ دینے میں بھی محمود غزنوی پیش رہے۔ ان کے دربار سے 400 فارسی شعراء وابستہ تھے۔ ان کے علم دوستی کا یہ نتیجہ نکلا کہ دور و نزدیک سے علم فن سے وابستہ افراد غزنی میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور سب سے اہم بات، محمود غزنوی کے دور میں ہی لاہور علم ادب کا گہوارہ بنا۔ اس کے علاوہ غزنی میں بھی یونیورسٹی قائم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جس میں دنیا بھر سے نایاب کتابیں جمع کی گئی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک عجائب گھر بھی تھا جہاں دنیا بھر کی نادر اور نایاب اشیاء کا بڑا ذخیرہ تھا۔ محمود غزنوی کے علم پروری کا یہ عالم تھا کہ وہ جو شہر فتح کرتا وہاں کی علمی کتابیں اکٹھی کر کے غزنی لے آتا اور شہر کے عالموں اور ماہرین کو غزنی چلنے کی دعوت دیتا۔ اس کے علاوہ غزنی میں مساجد اور دیگر خوبصورت عمارتوں کا حسن جھلکتا تھا۔ ایک انگریز مارری کے بقول پوری خلافت عباسیہ میں کوئی شہر غزنی کی عمارتوں کی شان و شوکت جیسا نہیں تھا۔
عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے محمود غزنوی نے ہر شہر میں قاضی مقرر کیے تھے جو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالی ہمیں نیک، عادل اور امت مسلمہ کا درد دل رکھنے والے حکمران عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔